अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में शंग्रीला के एक जन्नती डाक बंगले की पुरअसरार कहानी। ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है। मेरी उन दिनों नई नई शादी हुई थी। मेरे शोहर एक बैंक में मैनेजर थे। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरे वालिदैन ने भी मुझे जहेज़ में हर चीज़ दी थी। घर में मेरे सास ससुर और एक ननद थी। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी को 1 माह हो गया था कि मेरे शोहर एक दिन खुशी खुशी घर आए। बहुत खुश थे। कहने लगे छुट्टियां मिल गई हैं तो हनीमून का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं भी खुश हो गई। अभी तक हम कहीं घूमने नहीं गए थे। चुनाचे शंग्रीला जाने का प्रोग्राम बनाया गया। मुझे भी शंग्रीला देखने का बहुत शौक था। घर वालों से जब जिक्र किया तो वो भी खुश हो गए। मेरे शोहर सलमान के एक दोस्त अपनी बीवी के साथ जाना चाहते थे, तो एक से भले 2 सोचकर उन्हें भी शामिल कर लिया गया। उनका एक आबाई डाक बंगला वहीं था जो बहुत अरसे से बंद पड़ा था। उनके वालिद सैर सियाहत के बहुत शौकीन थे, तो ये डाक बंगला उनको गिफ्ट में मिला था। उसकी चाबियां उनके पास थीं जो उन्होंने खुशी खुशी हमें दे दी। यूं हम चारों शंग्रीला के लिए रवाना हो गए। सफ़र तवील था, मगर साथ अच्छा हो तो सफ़र बआसानी कट जाता है। इस तरह हमारा सफ़र भी खुशी से कट रहा था। हम रास्ते में रुकते और ख़ूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते और खाने पीने के बाद आगे बढ़ जाते। जब हम शंग्रीला पहुँचे तो शाम फैल रही थी। हमने एक छोटे से होटल में रात का खाना खाया और वहीं से डाक बंगले का पता भी मालूम किया। पता चला कि वो होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। होटल के मालिक ने एक बच्चे को हमारे साथ रवाना किया ताकि वो बच्चा हमें डाक बंगले का पता बता दे। डाक बंगला वाकई काफ़ी करीब था। वो लड़का, जिसकी उम्र कोई 10 साल होगी, हमें वहाँ पहुँचाकर चला गया। सलमान के दोस्त ने चाबियाँ निकालीं और बंगले का बड़ा सा गेट खोलने लगा। मैं खामोशी से बंगले को देखने लगी। डाक बंगला काफ़ी पुराना लग रहा था। दीवारें बारिश की वजह से काई से भरी पड़ी थीं और उन पे कांटेदार बेलें चढ़ी हुई थीं। मार्च का महीना था और फिज़ा में ठंडक थी। गेट पर लगे ताले पर जंग था, इसलिए खोलने में काफ़ी मुश्किल पेश आई, मगर वो खुल गया। अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ एक बागीचा था जो कांटेदार झाड़ियों से अटा पड़ा था। सामने 2 सीढ़ियाँ चढ़कर एक लंबा बरामदा था जिसमें कतार में 3 कमरे बने हुए थे। एक कोने में शायद किचन था और दूसरे कोने में गुसल खाना। डाक बंगला 1 मंजिला था। ऊपर छत पर जाने का कोई जरिया और रास्ता ना था। बैरूनी दीवारें भी काफ़ी कदीम मंजर पेश कर रही थीं। घर की हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि अभी रात होटल में बसर की जाए और सुबह आकर घर को साफ किया जाए। ये सोचकर सब वापस गाड़ी में सवार हो गए और उसी करीब के होटल में चले गए। होटल के मालिक ने हमारे रात गुजारने का इंतज़ाम किया और सुबह सफाई के लिए लड़के को साथ भेजने के लिए वादा कर लिया। रात होटल में बसर करके हम अगले दिन नाश्ते के बाद डाक बंगले पहुंचे। होटल के मालिक ने हस्बे वादा उस लड़के को हमारे साथ सफाई के लिए भेज दिया। उसकी बहन भी साथ चलती। हम लोग जब डाक बंगला पहुंचे तो आसमान बादलों से भर गया था। आज का दिन वैसे भी कोई सैर नहीं हो सकती थी, सो बंगले पर ही रहने वाले थे। 3 में से 2 कमरे साफ करवा दिए थे और किचन भी साफ हो गया था। आज का दिन मर्दों के खाना बनाने का था, इसलिए हम दोनों ख़वातीन बहुत खुश थीं। बागीचा बारिश की वजह से साफ़ नहीं किया गया था। दोनों बहन भाई सफाई करके वापस होटल रवाना होने लगे तो हमने उन्हें पैसे और खाना देकर भेज दिया। हम सब दोपहर के खाने के बाद एक ही कमरे में आ गए थे। डाक बंगला अंदर से खासा साफ था। कमरों में एक डबल बेड, एक ड्रेसिंग टेबल, 2 कुर्सियाँ थीं, एक दीवार गिर लंबी अलमारी भी थी। सलमान को भूत और भूत प्रीत की कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी। उसको बहुत से किस्से भी याद थे, चुनाचे इस वक्त वो अपने किस्से खोलकर बैठ गए। उनकी कहानी बहुत खौफनाक थी। हम दोनों ख़वातीन को डर लगने लगा था। उसी दम बादल ज़ोर से गरजा और बिजली की तेज़ चमक भी हुई। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी गरज चमक ज़्यादा ही होती है। हम सब खामोश हो गए। फिर सलमान ने मुझे चाय बनाने को कहा तो माहौल में संजीदगी कम हुई। मैं किचन में जाने लगी तो फरीहा, जो उनके दोस्त की बीवी थी, साथ चली आई। मुझे थोड़ा हौसला हो गया। सच तो ये था कि पहले ही दिन बारिश ने मूड काफ़ी ख़राब कर दिया था, मगर क्या हो सकता था।
ہم دونوں کچن میں بھی یہی باتیں کر رہی تھیں۔ چائے بنا کر پلٹیں تو موسم میں تیزی کم ہوتی نظر آئی، بادل بھی کھلنے لگے۔ یہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ چائے پینے کے دوران ہی بارش رک گئی اور کچھ روشنی محسوس ہونے لگی۔ چائے کے بعد عرفان بھائی جو سلمان کے دوست تھے فریحہ کے ساتھ اپنے کمرے میں سامان کھولنے چلے گئے اور میں سلمان کے ساتھ اسی کمرے میں رہ گئی۔ الماری میں سامان رکھتے ہوئے اچانک مجھے گھٹن کا سا احساس ہونے لگا۔ سلمان اپنی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے جب ان سے گھٹن کا ذکر کیا تو وہ بولے کہ تم کھڑکی کھول دو۔ کمرے کی پچھلی دیوار میں بھی ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پردہ سرکا کر کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کمرے میں آنے لگی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی، سیلی مٹی اور چیڑ کے درختوں کی ملی جلی بو۔ میں نے پیچھے کے علاقے کو غور سے دیکھا۔ بیابان سا علاقہ تھا، ایک ویرانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک بادل ہٹے تو دھوپ کی ہلکی سی کرن روشن ہوئی۔ روشنی کی کرن ایک لکیر بناتی کسی چمکدار چیز پر پڑی۔ وہ ایک سلیب تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں کئی سلیبیں نظر آنے لگیں۔ میں ایک دم ڈر کر ہٹ گئی۔ میں نے جلدی سے سلمان کو بلایا۔ وہ میری آواز کی پریشانی کو محسوس کر کے فوراً میرے پاس آ گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باہر قبرستان ہے سلمان، میں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے چونک کر باہر نظر ڈالی اور وہ بھی کچھ پریشان سے ہوئے، مگر دوسرے لمحے وہ واپس نارمل ہو چکے تھے۔ ارے کیا بات ہے، قبرستان؟ انہوں نے اپنے موڈ کو چینج کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ چلو اچھا ہے نا، مجھے اپنی کلیکشن کے لیے کچھ نئی تصاویر مل سکتی ہیں۔ انہوں نے بیگ سے اپنا کیمرہ نکالنے کا پلان کیا۔ میں بھی کھڑکی سے ہٹ کر ان کے ساتھ بیگ کے پاس آ گئی۔ مگر یہ کن کی قبریں ہوں گی سلمان؟ میں تو اب بھی پریشان تھی۔ مجھے یہ عیسائی قبرستان لگ رہا ہے، نہ جانے کتنا پرانا ہوگا۔ میں نے سلمان کو تصویریں لینے سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کیمرے کو نکال کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ میں اور سلمان دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ تصاویر ہمارے لیے موت کا پیغام لا رہی ہیں۔ سلمان کو کمرے کے اندر سے تصویریں لینے کا صحیح مزہ نہیں آیا، اس لیے وہ عرفان بھائی کے ساتھ بنگلے کے باہر چلے گئے اور پچھلی طرف جا کر تصویریں بنانے لگے۔ میں اور فریحہ ان کو کھڑکی سے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ان کے ہنسی مذاق اور نوک جھونک کو دیکھتے ہوئے ہم بھی مسکراتے رہے تھے۔ موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہم بھی بنگلے کے صحن والے باغیچے میں آ گئی تھیں۔ ہمیں ابھی صحن میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے والے کمرے کی کھڑکی پہ زور سے دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا سلمان ہوں گے۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ کھڑکی پر پردہ تنا ہوا تھا۔ یہ پردہ کیسے آ گیا؟ میں سوچتے ہوئے کھڑکی کے پاس گئی۔ اسی وقت ایک بار اور زور سے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کہا، جی سلمان، لیکن خالی کھڑکی دیکھ کر میں تو ساکت رہ گئی۔ کھڑکی بند تھی اور اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، جبکہ میں نے کھڑکی کھولی تھی اور پردہ بھی ہٹا دیا تھا۔ نہ سلمان تھے نہ عرفان بھائی، وہ لوگ شاید تصویریں لیتے دور نکل گئے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی اور دوبارہ دیکھا، مگر وہ لوگ کہیں نظر نہیں آئے۔ اگر وہ نہیں تھے تو پھر دستک کس نے دی تھی؟ پھر یہی سوال میرے دماغ میں تھا۔ اسی وقت قبروں کے قطبوں میں کوئی سیاہ چیز سرسر آئی اور درخت پر چڑھتی چلی گئی، جیسے کوئی بڑی سی چھپکلی ہو، لیکن اس کا سائز ایک بلی سے بھی بڑا تھا۔ میں آنکھیں جھپکائے بغیر اس درخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا تھا اور کہاں گیا؟ اسی وقت میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور میں نے ڈر کے مارے چیخ ماری۔ وہ سلمان تھے۔ وہ بھی ایک دم حیران ہو کر پوچھنے لگے، ارے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے بمشکل تھوک نکل کر درخت کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے درخت کو غور سے دیکھا، مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس وقت تک فریحہ اور عرفان بھائی بھی ہمارے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے تھے اور میری چیخ کی وجہ سے پریشان تھے۔ سلمان نے کہا کہ یہ ذرا ڈرپوک ہے۔ میں نے ہاتھ کندھے پر رکھا تو یہ ڈر گئی۔ وہ اصل میں قبرستان؟ ارے نہیں بھابھی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، عرفان بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں ایسے چلانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس سائے نما سیاہ چیز کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس دستک کا معمہ بھی میرے اعصاب پر سوار تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور سب کو یقین دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کھڑکی کھلی تھی اور ہوا اب اندر آ رہی تھی۔
اچانک تیز خوشبو سی آنے لگی جو کافور کی خوشبو سے ملتی جلتی تھی۔ مجھے اس جگہ سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے سلمان سے خوشبو کا ذکر کیا مگر انہیں تو کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو ان سے بحث بیکار تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام ہو گئی۔ سلمان نے بتایا کہ بہت سی تصاویریں اس علاقے کی وہ لے چکے ہیں، اس لیے وہ سڑک کی طرف سے گھوم کر آئے ہیں۔ عرفان بھائی کھانے کے لیے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ دن میں چاول کھائے تھے تو اب بھوک ستانے لگی تھی۔ سوچا کہ موسم بھی اچھا ہو گیا ہے، کچھ چہل قدمی بھی ہو جائے گی، اسی لیے سب تیار ہو کر پیدل ہی نکل گئے۔ بنگلے کی تمام روشنیاں جلتی چھوڑ دی گئی تھیں کیونکہ اندھیرا دیکھ کر کوئی آنے کی کوشش نہ کرے۔ بنگلے سے نکلتے ہی سڑک تھی جو سیدھا ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف چیڑ کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ بنگلہ نسبتاً بلندی پہ بنا ہوا تھا اور سڑک کچھ گہرائی کی طرف جاتی تھی، جس پر وہی ہوٹل تھا جہاں سے ہم نے کل رات کھانا کھایا تھا۔ ہم مختلف باتوں پہ ہنسی مذاق کرتے چل رہے تھے۔ عرفان بھائی اور سلمان ہم سے آگے تھے، ہم دونوں خواتین پیچھے تھیں۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر چیڑ کے درختوں پر پڑی۔ ان کی اونچی شاخیں آسمان کو چھوتی لگی تھیں۔ چاند نکل آیا تھا، سفید روشنی ہر چیز کو گھیر رہی تھی۔ اسی روشنی میں درختوں میں کوئی چیز ہلتی نظر آئی۔ میں بے اختیار رک گئی۔ وہی چھپکلی نما چیز درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اب اس کا قد بکری کے برابر لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں، مگر آنکھیں ایسی جیسے دو چھوٹے زرد رنگ کے بلب روشن ہوں۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دم فریحہ کو دیکھا، وہ بھی مجھے رکتا دیکھ کر رک گئی۔ میں نے کچھ بھی بولے بنا انگلی سے اشارہ کیا۔ فریحہ نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کی طرف کھینچا۔ ہم تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے شوہروں کے پاس پہنچی۔ انہوں نے ہمیں ہانپتے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ فریحہ نے کہا کہ کوئی جانور درختوں میں کھڑا ہے جسے دیکھ کر ڈر لگا۔ سلمان نے کہا کبھی کبھی یہاں بھیڑیے اور کالے چیتے کو بھی دیکھا گیا ہے۔ میں نے سوچا ضرور یہ وہی ہوگا، بلی سے بڑا اور پھرتیلا۔ مجھے صاف روشنی میں اسے دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ عرفان بھائی نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھ ایک شاٹ گن بھی لے کر آئے ہیں کیونکہ اس علاقے سے وہ واقف ہیں۔ اپنی حفاظت کے خیال سے یہ سب باتیں میری ہمت بندھانے کے لیے کافی تھیں۔ اب تو ڈر کافی دور ہو گیا تھا۔ سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ میں پھر سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہوٹل پہنچ کر ہم باہر بینچوں میں بیٹھ گئیں اور موسم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ میری نظر خود بخود درختوں کے نیچے چلی گئی مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اس خیال کو دماغ سے نکال دیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے رات گہری ہو گئی۔ اب چاند کی روشنی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ واپسی کا سفر ذرا سست تھا کیونکہ چڑھائی زیادہ تھی۔ بنگلے پر پہنچے تو وہاں سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، حالانکہ جانے سے پہلے ہم تمام لائٹس جلا کر گئے تھے۔ خیر جیسے ہی دروازہ کھولا اچانک پورا بنگلہ خود بخود روشن ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ شاید بجلی چلی گئی تھی اور ہمارے واپس آتے ہی بجلی بھی واپس آ گئی۔ سب تھک گئے تھے اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بستر پہ آئی تو سلمان کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کتاب رکھ دی اور مجھے پوچھا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ میں نے ان کو چھپکلی جیسا جانور بتایا جو تیزی سے درخت پر چڑھ گیا تھا اور دستک کی بات بھی بتا دی۔ وہ کچھ پریشان ہو گئے، مجھے حصار کرنے کو کہا اور خود کمرے سے نکل گئے۔ مجھے بھی حصار کرنا بہتر لگا۔ کچھ دیر بعد وہ آئے، کمرے کا دروازہ بند کیا مگر چٹکنی نہیں لگائی۔ پچھلی کھڑکی بھی بند کر دی۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی، ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری آنکھ اچانک کیسے کھلی۔ میں کچھ دیر لیٹی رہی، پھر کروٹ بدل کر دوبارہ سونے لگی کہ ایک آواز سے میری آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ کسی کے بھاگنے کی آواز تھی، جیسے کمرے کے باہر کوئی بھاگ کر کچن کی طرف گیا ہو۔ مجھے خوف سا آنے لگا۔ اسی وقت وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ کوئی کچن سے بھاگ کر ہمارے کمرے کے آگے سے گزر کر باورچی خانے کی طرف گیا تھا۔ پھر سے بھاگتے قدم دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے سلمان کو اٹھانا چاہا، اسی وقت کسی نے پوری قوت سے دروازے کو دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ دروازہ اس شدت سے بجایا گیا تھا کہ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری طرح پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ ایک دم اٹھے اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھے۔ سلمان کیا کر رہے ہیں آپ؟
میں نے اٹھ کر ان کو روکنا چاہا مگر وہ کہنے لگے عرفان ہوگا, کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. یہ سن کر میں چپ ہو گئی. واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عرفان بھائی یا بھابھی ہو سکتے ہیں. سلمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھلتے ہی تیز ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا اور ہماری کپ کپی چھوٹ گئی. باہر کوئی بھی نہیں تھا. سلمان دروازے کا پٹ تھامے حیرت سے باہر دیکھ رہے تھے. میں ایک خوف میں ان کو دیکھ رہی تھی. اگر دروازہ اتنی شدت سے پیٹا گیا تھا تو یقیناً عرفان بھائی نے بھی سنا ہوگا. سلمان کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے. میں بھی ان کے پیچھے تھی. باہر ایک عجیب سا منظر تھا. تیز اور خوفناک ہوائیں چل رہی تھیں جیسے آندھی آ گئی ہو. درخت بری طرح جھوم رہے تھے. کبھی کبھی کسی بھیڑیے کی لمبی ہو سنائی دے رہی تھی. میرا تو خوف سے برا حال تھا مگر سلمان بہت بہادر تھے. وہ عرفان بھائی کے کمرے کے قریب گئے مگر اندر اندھیرا تھا اور نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی کمرے کی چوکھٹ سے باہر آ رہی تھی. وہ واپس مڑے اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا. کمرے میں اندر واپس آ کر ہم نے اچھی طرح سے دروازہ بند کر دیا. باہر کے موسم کی وجہ سے بار بار کھڑکی بجنے لگتی تھی. حیرت تھی کہ عرفان بھائی اور فریحہ کی آنکھ نہیں کھلی تھی. سلمان بیڈ پر بیٹھ گئے اور مجھے سونے کا کہا مگر اس وقت نیند کیسے آ سکتی تھی. میں نے نہیں میں سر ہلایا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی. ہم دونوں خاموش تھے. بہت ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھیں مگر میں بول نہیں سکتی تھی. کچھ دیر بعد سلمان نے کہا تم صحیح کہتی ہو, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں جو میں. سلمان پر یہاں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. جو بھی کوئی نادیدہ مخلوق ہے وہ بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہے, اس لیے ہمارا آنا اسے پسند نہیں آیا. انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور میرا دل دہل کر رہ گیا. میں جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی. پھر ناچار مجھے بھی لیٹنا پڑا. گھڑی میں وقت دیکھا تو 1 بجا تھا. گویا ابھی کافی رات باقی تھی. میرے ذہن میں وہ جناتی جانور بھی آ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں سلمان کے خراٹے لینے کی آواز سے پتہ چلا کہ وہ تو گہری نیند سو چکے ہیں. مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی. بار بار میرا دھیان دروازے کی طرف جاتا اور ایسا لگتا جیسے ابھی کوئی دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا. میں نے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا. باہر اب شور ختم ہو گیا تھا. شاید موسم ٹھیک ہو گیا تھا. مجھے بھی غنودگی سی ہونے لگی. اچانک جیسے دروازہ کسی نے کھول دیا ہو. ایک سایہ جس کی بلندی 3.5 فٹ ہوگی دروازے کے سامنے کھڑا تھا. میری تو خوف سے آنکھیں پھیل گئی. حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی. میں بس اس سائے کو یک ٹک دیکھ رہی تھی. میرا جسم جیسے حرکت کرنے سے قاصر تھا. سلمان, میں نے سرگوشی میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا. میں نے اللہ کو پکارا. اسی وقت میرا جسم ہلکا ہو گیا. میں نے پلٹ کر سلمان کی طرف دیکھا. بستر خالی تھا, وہاں کوئی نہ تھا. میرا دل بند ہونے لگا. سلمان کہاں چلے گئے ہو آپ؟ میں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تو دہشت سے میرا سانس رک گیا. وہ سایہ میرے بستر کے قریب کھڑا تھا. کافور کے جیسی تیز بو میرے اعصاب کو چٹخا رہی تھی. کون ہو تم؟ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی کپڑا چیرا جا رہا ہو. خوف سے میرے اعصاب جواب دے گئے. میرے حلق سے چیخنے کی سکت ختم ہو گئی. میں گہرے اندھیرے میں ڈوب گئی. میری آنکھ کھلی تو سلمان مجھے ڈھونڈ رہے تھے. سارا, سارا کیا ہوا؟ وہ مسلسل میرا نام پکار رہے تھے. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ان کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگی. صبح کی روشنی پھیل رہی تھی. عرفان بھائی اور فریحہ بھی اٹھ چکے تھے. آج کا موسم کافی اچھا تھا. دھوپ نکل آئی تھی اور رات کو چلنے والے آندھی طوفان کا کوئی نشان باقی نہ تھا. میں نے دبے لفظوں میں سلمان سے کہا کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی. وہ بھی اقرار میں سر ہلا کر اٹھ گئے. میں نے بمشکل اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا, بال بنائے, کپڑے نکالنے لگی. اپنے اور سلمان کے کپڑے نکال کر وہی سامان واپس پیک کر دیا. میں بس یہاں سے جانا چاہتی تھی. تیار ہو کر سب ناشتے کے لیے باہر آ گئے. سلمان نے عرفان بھائی سے رات والی آندھی کا احوال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز تو نہیں سنی, مگر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. سلمان کو سوچ میں پڑ گئے. ابھی انہوں نے صبح والے واقعے کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا تھا. انہوں نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ آج وہ کسی ہوٹل میں بکنگ کروا لیں گے, اس لیے میں بھی مطمئن ہو گئی. سلمان نے کیمرہ بھی لے لیا اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے. سلمان گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. عرفان بھائی ان کے ساتھ تھے. ہم دونوں خواتین پچھلی سیٹوں پر تھیں. گاڑی سڑک پر سیدھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا بنگلے کی چھت پر وہی چھپکلی نما جناتی جانور کھڑا تھا.
دھوپ میں اس کا وجود واضح نظر آیا تھا۔ اس کا رنگ سیاہ کالا تھا، اس کی جلد پر کچھ زرد سے دھبے تھے، اس کی آنکھیں بے انتہا خوفناک تھیں۔ اچانک بہت تیزی سے وہ ہلا اور کسی بلی کی طرح دیوار پر لہراتا بند کمرے میں چلا گیا۔ عرفان بھائی اس وقت گیٹ بند کر رہے تھے۔ فریہ نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے عرفان بھائی کو آواز دی۔ وہ گیٹ بند کر کے واپس پلٹے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، کیوں بلا رہی تھی؟ انہوں نے فریہ سے پوچھا۔ آپ کو وہ جانور دکھائی دیا تھا عرفان؟ کون سا جانور اور کیسا جانور بھائی؟ سلمان بھی مرر میں پیچھے دیکھنے لگے۔ وہ بنگلے کی چھت پر تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بند کمرے میں چلا گیا۔ فریہ نے ان کو بتایا۔ ایسا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، عرفان بھائی نے جواب دیا۔ سلمان نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ دن بہت اچھا گزرا۔ شنگریلا کے مشہور ریزورٹ گئے، وہاں کی سیر کی، سلمان نے تصاویر لیں۔ شام ہوتے ہی واپسی کا سوچا کیا۔ سلمان عرفان بھائی سے بات چیت کرنے لگے۔ عرفان بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر سلمان کی بات مان کر انہوں نے ریزورٹ میں ہی 2 کمرے بک کروانے کی بات کی، مگر کمرے کل شام سے پہلے نہیں مل سکتے تھے، سو آج کی رات تو ہمیں اس بنگلے میں ہی گزارنی تھی۔ میرا تو ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی، آج کی رات تو وہیں گزارنی تھی۔ سلمان نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ آج رات نہیں سونے والے۔ ہم سب بنگلے واپس آ گئے۔ بند کمرہ اسی طرح بند تھا۔ ہمارے دونوں کمروں کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ بنگلے میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس رات تو وہ ہوا جو ہم آج تک نہیں بھول سکے۔ گاڑی بنگلے کے سامنے روک کر سلمان گاڑی سے اتر آئے۔ ان کے پیچھے عرفان بھائی تھے، ان کو اترتا دیکھ کر ہم بھی اتر آئے۔ پورا کا پورا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ کھولتے ہی کمروں کی صورتحال واضح ہو گئی۔ دونوں کمروں کے دروازے کھلے تھے، مگر درمیان والا کمرہ بند تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، درختوں کے سائے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا چلتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی بھاگ کر ایک درخت سے دوسرے درخت میں چلا گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے سلمان نے رک کر بنگلے کا جائزہ لیا، پھر مضبوط قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ عرفان بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب ہم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھیں۔ وہاں جانا مجھے معلوم نہیں کیوں بہت مشکل لگ رہا تھا۔ شروع سے ہی مجھے یہ جگہ پسند نہیں آئی تھی۔ سلمان نے دوسرے کمرے کی لائٹ روشن کر دی۔ عرفان بھائی نے دوسرے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ روشنی دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ فریہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلمان بھی کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کرنی چاہی، مگر وہ شاید اٹک گئی تھی۔ میرے زور لگانے پر بھی وہ بند نہیں ہوئی تو میں نے سلمان کی طرف دیکھا۔ وہ وضو کے لیے بازو فولڈ کر کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ باہر تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاند کی روشنی ابھی تیز ہو رہی تھی مگر پھر بھی کم تھی۔ قبروں کے کتبے عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ویرانی اور پراسراریت ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رات والا واقعہ اب میرے ذہن میں دوبارہ گھومنے لگا۔ غصہ آیا کہ کون تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کون ہو۔ یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میں ایک بار پھر سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے کتبے کے قریب کوئی کھڑا ہو اور کوئی 6 فٹ لمبا تھا۔ کالا لباس ہوا میں لہرا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ انسان محسوس ہو رہا تھا۔ کون ہو سکتا تھا؟ وہ قبر کے پاس کھڑا تھا، ہمارے بنگلے کی طرف اس کی پشت تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سلمان کمرے میں داخل ہوئے، مجھے کھڑکی میں کھڑا دیکھ کر میرے پاس چلے آئے۔ سارا کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس چلے آئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے باہر نظر کی اور نہ سمجھنے کے انداز میں کہنے لگے، کیا ہوا ہے، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے دوبارہ باہر دیکھا مگر وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہاں تو ایک آدمی کھڑا تھا، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پر کہاں؟ انہوں نے باہر غور سے دیکھا۔ اس قبر کے پاس۔ میں نے قبرستان پر بنی سب سے بڑی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کا رشتہ دار یہاں پر دفن ہو، انہوں نے سمجھایا اور مجھے بیڈ کی طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ بس میں نماز پڑھ لوں، پھر سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی اور میں ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ میں ایک بار پھر کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی کہ اب کی بار ایک ہی دھکے سے کھڑکی آگے کی طرف پھیل گئی۔ اب باہر چاند کی روشنی بڑھ گئی تھی۔ میں ایک ایک قبر کو غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک وہی آدمی ایک درخت کے پیچھے سے نکل آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ سب کچھ صرف مجھے ہی دکھائی دے رہا ہے۔
میں اپنی جگہ اس وقت کھڑی تھی، اتنے میں 3 آدمی اور بھی اچانک چاند کی روشنی میں نکل آئے۔ ان سب کے کالے لباس ایک جیسے تھے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کوئی بات تو غلط تھی، یہ سب کون ہے؟ وہ چاروں خاموش کھڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے والے نے حرکت کی اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں بھی سیاہ تھا، صرف آنکھیں تھیں جو دہشت کی مانند کھلی ہوئی تھیں، اور میں تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ اپنی جگہ سے ہلنا تو دور، میں اپنی آنکھیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سب کھڑکی کے بالکل پاس باہر کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں اس قدر خوفناک کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے پتلیوں پر زرد لکیر لگا دی گئی ہو۔ ان پتلیوں میں ذرا بھی سفیدی نہیں تھی۔ کون ہو؟ وہی کرخسی آواز سنائی تھی، اور میں ایک بار پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ ہوش آیا تو سلمان مجھے پانی پلا رہے تھے۔ عرفان بھائی اور فریحہ بھی ہمارے کمرے میں کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے شکر ادا کیا۔ سلمان نے مجھے دیکھ کر کچھ آیات پڑھ کر پھونکی اور بولے، کھڑکی کی طرف نہ جانا تم۔ اب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بند تھی اور پردہ بھی گرا ہوا تھا۔ فریحہ میرے اور باقی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی اور خاموشی سے سلمان کو دیکھ رہی تھی۔ عرفان بھائی نے بھی فریحہ کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب کمرے میں ہم دونوں رہ گئے تھے۔ سلمان نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر میری حالت ان کے سامنے تھی۔ میں نے رات کا واقعہ بھی مختصر الفاظ میں انہیں بتا دیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بولے، تمہیں لگتا ہے بخار ہو رہا ہے؟ واقعی میرا جسم بہت گرم تھا اور سر درد کر رہا تھا۔ اتنے میں فریحہ اور عرفان بھائی بھی آ گئے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج رات عرفان بھائی اور سلمان باری باری جا کر پہرا دیں گے۔ عرفان بھائی اپنی شارٹ گن نکال کر لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی جانور ہے جس کی وجہ سے میں ڈر گئی ہوں۔ ہم نے انہیں مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فریحہ بھی وہ جانور دیکھ چکی تھی۔ ان کا پورا یقین تھا کہ وہ کوئی بھیڑیا یا کوئی کالا تیندوا ہے۔ یہاں آج کی رات ہی باقی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور سلمان باغیچے کا چپا چپا دیکھ رہے تھے۔ وہاں تو کوئی جانور نہ تھا۔ پھر فریحہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ عرفان بھائی پہلے پہر کی نگرانی کر رہے تھے۔ سلمان نے مجھے بھی سونے کا کہا۔ میں لیٹ گئی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سلمان سے اس کا ذکر کیا۔ وہ بولے، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلا سفر تھا اور سلمان بیچارے میرے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔ سلمان کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ زرد آنکھیں میرے سامنے آ گئیں۔ میں نے ان کو ذہن سے جھٹک دیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور باہر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سلمان برآمدے میں کھڑے تھے۔ وہ خاموشی سے باغیچے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کی مگر اب نیند کا نام تک نہ تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیڈ ہلا ہو اور میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت پھر ایسا لگا کہ بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے۔ میں خوف سے بیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے خوف سے سلمان کو آواز دی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان تک میری کوئی آواز نہیں جا رہی۔ میں بیڈ سے نیچے اترنا چاہتی تھی مگر وہ ایسے تیزی سے ہلنے لگا جیسے ابھی الٹ جائے گا۔ میں سرہانے کو پکڑے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ایک دم اللہ پاک کے کلام سے جیسے سب کچھ بند ہو گیا۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا ہو۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور دروازہ کھولنے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی وقت کھڑکی پر دستک ہوئی۔ ساتھ ہی مجھے سلمان کی آواز بھی سنائی تھی، سارا سارا۔ میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ میں نے پردہ ہٹا دیا۔ باہر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور قبروں کے کتبے سائے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، باہر سلمان نظر نہیں آئے۔ میں نے سوچا شاید دائیں یا بائیں طرف گئے ہوں۔ کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول دی اور سر باہر نکال لیا۔ دور دور تک خاموشی کا راج تھا۔ اچانک دور کسی بھیڑیے کی ہو پہاڑی میں گونجی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت میں نے سیاہ پوش کو دوبارہ ایک درخت سے نکلتے دیکھا۔ خوف اور دہشت میرے اوپر سوار ہونے لگے۔ میں نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی۔ میری نظریں اس سیاہ پوش پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا جس کا کتبہ سب سے اونچا تھا۔
میں نے مشکل سے کھڑکی بند کر دی اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی۔ میں چاہتے ہوئے بھی سیاہ پوش سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی دوسری طرف تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے یار و مددگار ہوں۔ اچانک اس نے کھڑکی کی طرف منہ کیا۔ میں نے گھبرا کر پردہ بند کر دیا اور بھاگ کر دروازہ کھولنے لگی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ کمرے میں کافور کی تیز بو پھیل رہی تھی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ کون تھے وہ سیاہ پوش؟ میں صرف ایک بات جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں تھے۔ یہ بات مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں زور زور سے سلمان کو آواز دینے لگی۔ معلوم نہیں کمرے سے باہر کیا ہو رہا تھا۔ سلمان کہاں تھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ ہوئی۔ میں نے خوف سے مڑ کر دیکھا۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ سایہ نما جانور بیڈ کے اوپر کھڑا دکھائی دیا۔ میرے دل سے نکلا یا اللہ مدد۔ اس کے بعد میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ جانور عجیب انداز میں غرا رہا تھا، پھر ایک دم سائے کی طرح لہراتا ہوا چھت میں لٹک گیا۔ میری دہشت سے روح کانپ رہی تھی۔ حلق سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں دروازے سے پشت لگائے اسے دیکھ رہی تھی اور میرا دل بس اللہ ہی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے دروازہ کھل گیا اور میں باہر جا گری۔ نہ جانے کیوں تیز تیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میں قبرستان کے پاس کھڑی تھی، کھڑکی سے باہر۔ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ سیاہ پوش میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے مزید پیچھے 3 سیاہ پوش اور تھے۔ ان سب نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائیں گے۔ میں خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہی دہشت ناک آنکھیں اور زرد لکیر لگی ہوئی۔ چلی جا یہاں سے۔ کرخت آواز سنتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی تہخانے میں بند ہوں جہاں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سیاہ پوش میرے سامنے 1 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے منو بوجھ مجھ پر گر گیا ہو اور میں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے کہا، جا، چلی جا، اور ایسا کہا کہ دہشت کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی گہرائی میں گرتی جا رہی ہوں، اندر اور اندر اور اندر۔ میرا تو سانس بھی رک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں مر رہی ہوں۔ پھر گھٹن بڑھنے لگی، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں واقعی کسی بند صندوق میں تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے اللہ نکلا۔ میں نے صندوق سے نکلنے کی آخری کوشش کی۔ میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں بس صندوق پر مکے ماری جا رہی تھی۔ اپنی آخری ہمت کے ساتھ پھر میرا وجود ہلکا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر انہی اندھیروں میں ڈوب گئی اور طویل بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی اور سلمان میرے قریب بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا چہرہ بہت پریشان تھا۔ میں دوا کے زیر اثر سو گئی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہوتے 1 ہفتہ لگ گیا۔ باہر کے واقعات مجھے بعد میں سلمان کے ذریعے معلوم ہوئے۔ وہ باہر برآمدے میں کھڑے تھے کہ انہوں نے وہ جانور باغیچے میں کودتے دیکھا اور اس کو ڈھونڈتے آگے چلے گئے۔ عرفان بھائی کی شارٹ گن ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے سٹارٹ بھی کیا ہوا تھا۔ انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو وہ کمرے کی طرف آئے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ میں نے سردی کی وجہ سے دروازہ بند کر لیا ہوگا۔ وہ کمرے کی طرف نہیں آئے۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کئی آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ عرفان بھائی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اچانک ایسا لگا کوئی بنگلے کا گیٹ کھول رہا ہو۔ سلمان چونکنے انداز میں گیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ گیٹ ایک دم پورا کھل گیا۔ سلمان نے شارٹ گن کا رخ گیٹ کی طرف کر دیا۔ اچانک وہی جانور نما سایہ ان کو کمروں کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ حیرت سے اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ وہ جناتی سایہ 1 لمحے کے 1000ویں حصے میں ہمارے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ دروازہ ہنوز بند تھا۔ اب سلمان بھاگ کر کمرے کی طرف آئے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے مجھے بے حد آوازیں دیں مگر کسی کو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ دروازے کو توڑنا چاہتے تھے کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ اندر جا گرے۔ کمرہ خالی تھا۔ اب ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھے پکارنے لگے۔ پھر انہوں نے عرفان بھائی کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ عرفان بھائی اور فریہ بھابھی بھی باہر نکل آئے۔ سب پریشانی میں مجھے ڈھونڈنے لگے۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس لیے سلمان کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ میں باہر موجود ہو سکتی ہوں۔ میں ان کی نصیحت بھول گئی تھی کہ انہوں نے کھڑکی کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں حصار سے باہر نکل گئی۔
جب میں نے کھڑکی سے باہر سے نکل کر دیکھا وہ سب مجھے ڈھونڈتے گیٹ سے باہر آئے اور اسی قبر پہ سلمان نے اس سیاہ پوش کو کھڑے دیکھا جو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں غائب ہو گیا۔ وہ بھاگ کر قبر کے پاس آئے، اس میں سے ان کو ہلکی سی دھمک محسوس ہوئی۔ یہاں حالانکہ قبر پہلے کی طرح پرانی اور بند تھی، مگر سلمان کا دل کہتا تھا کہ میں اسی قبر میں ہی ہوں، اس لیے انہوں نے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ انہیں لاش کی بجائے میں ملی اور مجھے ہاسپٹل لے کر آئے۔ عرفان بھائی اور فریہ بھابھی بے حد شرمندہ تھے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح موت کے منہ میں ڈالا۔ وہ قطعی ان جناتی مخلوقات کے وجود سے ناواقف تھے۔ مجھ پر ان جنات کا اثر اس لیے زیادہ ہوا تھا کہ میں حاملہ تھی، لیکن میں خود اس بات سے لا علم تھی کہ میں امید سے ہوں۔ لیکن وہ بچہ بچ نہ سکا اور تیسرے ماہ ہی ہمیں چھوڑ گیا۔ ڈاک بنگلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور قبرستان کے بارے میں ہمیں واپس جا کر معلوم ہوا کہ وہ قدیم پادریوں کی قبریں تھیں اور ڈاک بنگلہ اس سے پہلے چرچ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر وہ کمرہ جس میں میں اور سلمان رہائش پذیر تھے۔ اسی کمرے میں جنات کو نکالنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ خیر اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا۔ سلمان نے جو تصاویر لی تھیں ان میں سے ایک تصویر میں سیاہ پوش بھی موجود تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت وحشت ہوئی۔ وہ ڈاک بنگلہ شنگریلا میں آج بھی موجود ہے اور اپنی دہشت کی وجہ سے آج بھی ویران ہے۔